आदाब, क्या हाल है नाज़रीन? कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। नाज़रीन, आज भी मामला एक ही है, वही ईरान अमेरिका डील होगी नहीं होगी, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, अमन आएगा नहीं आएगा, यही मामला है। अमन के दो ही स्टेक होल्डर हैं, सारी दुनिया में ऐसे तो स्टेक होल्डर है, लेकिन दो जिम्मेदारान हैं। उनमें एक अमेरिका है, दूसरा ईरान है। अमेरिका ने पाकिस्तान के समझाने पर कुछ इक़दाम कर दिए हैं, ईरान भी पाकिस्तान के समझाने पर आगे बढ़ रहा है। जो खुशाइन बात है वो यही है, और आज इसी तनाजुर में बात करेंगे। आज सुबह जब आँख खुली, यानी हम, आपको पता है जर्नलिस्ट लोग हैं, सारी रात जागना भी पड़ता है कई दफ़ा, और बाद औक़ात इस किस्म के सिचुएशन में रात को डेवलपमेंट्स पर नज़र भी रखना पड़ती है। तो खैर, सुबह उठे, जुम्मा पढ़ा, जुम्मे के बाद जो है वो पता चला कि अब्बास इराक़ची साहब जो हैं, बल्कि उससे पहले पता चला कि अब्बास इराक़ची साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान में दो बड़ी बड़ी शख्सियात से। ईरानी मीडिया से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि कुछ हुई है, लेकिन फिर मैंने ईरानी हुकाम से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उनकी बात हुई है, और उसके बाद इसहाक डार साहब से भी बात हुई है, या इसहाक डार साहब से पहले भी होगी, आसिम मुनीर साहब से बाद में बात हुई होगी, बहरहाल बात हुई उनकी। और उसके बाद चीजें जरा तेजी से आगे बढ़ी। उसके बाद दफ्तर खारजा में एक इजलास हुआ, उस इजलास में कुछ चीजें फाइनलाइज हुई, या आप जो समझिए कि वो उनको उसका तय किया गया कि किस तरह चीजें आगे बढ़ानी है। और प्रेस तो एक मुबम सा प्रेस आता है, 4 सत्री 8 सत्री प्रेस आ जाता है, वो आ गया, जिसमें इंडिकेट कर दिया गया कि मामला क्या है, जिसके ऊपर आज ये इजलास हुआ। उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जिस पर मेरे कान खटके, यानी मैंने फिर उसके ऊपर फोकस करना शुरू किया कि ये हो क्या रहा है। हुआ ये कि जो वजीर खारजा है, नायब वजीर आज़म है इसहाक डार साहब, उनकी रूसी वजीर खारजा से टेलीफोन पर बातचीत हुई, और उसमें जो फोकस था बातचीत का वो मुज़ाकरात थे। अब रूस की अपनी एक पोजीशन है दुनिया में, डिप्लोमेटिक हवालों से भी और फौजी हवाले से भी, लेकिन इस मौके पर रूसी वजीर खारजा के साथ उनकी बात होना उस रोज जिस रोज अब्बास इराक़ची से उनकी बात हुई, और अब्बास इराक़ची की बात हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, जो कोशा है भरपूर अंदाज में उसके लिए मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए, सेकेंड राउंड के लिए, और कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में अमन आ जाए। और बहुत सारे स्टेप्स लिए गए जो नहीं तस्लीम कर रहा था, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। तो फिर मैंने ज़रा सा चीज़ों को फोकस करना शुरू किया, और एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि जायजा लेना शुरू किया, राउंड लगाना शुरू किया, यूं कहने कि अमेरिका ने पहले तो ये किया कि सीज फायर को मुज़ाकरात तक एक्सटेंड किया। ईरान ने उसका मुस्बत जवाब नहीं दिया। अमेरिका ने सीज फायर को एक्सटेंड किया, लेकिन साथ ही उन्होंने नाकाबंदी बढ़ा दी की, और फिर एक ईरानी शिप को कब्जे में ले लिया, जिसके बारे में आज अमेरिकी वजीर जंग ने ये यकीन दिलाया है कि जो जहाज है, जो उसका हमले के लोग सवार हैं, उनकी फैमिलीज भी हैं, उनके साथ कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल महफूज है, और मुकम्मल तौर पर उनकी हिफाजत की जा रही है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बल्कि उन्होंने अलबत्ता ये इल्ज़ाम जरूर लगाया कि जी ईरानी छोटी किश्तियां जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के जहाज़ों पर फायरिंग कर रही है। ईरान की जानिब से इसको अभी तक कंफर्म नहीं किया गया। तो इसका मतलब यह है कि ये एक बड़ी ईरान के लिए एक बड़ी, जो ईरान ने मुतालबा किया था, पाकिस्तान ने बेसिकली समझाने की कोशिश की थी कि अगर ईरानी शिप को छोड़ दिया जाए, अमेरिकी सदर ने इंडिकेशन भी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन वो नहीं हो सका था, किसी वजह से नहीं होगा, इंटरनल डायनामिक्स और है। दूसरा, जो गहरी नजर रखते हैं इन पर डिप्लोमेटिक उमूर पर, उनसे कुछ लोगों से बात हुई, सब लोगों का इत्तेफाक इस बात पर था कि अमेरिका इस बार सेकेंड राउंड में जरा हार्ड आएगा, यानी रवैये को जरा सख्त रखेगा, क्योंकि अमेरिकी सदर जो है उनके सामने दो इशूज हैं, और इस मसले को भी हल करना पड़ेगा, इसलिए कि अमेरिकी सदर को एक हफ्ते के बाद, यानी जो अगले 7 दिन हैं, इन्हीं में इस मामले को उनको हल करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक कंपल्शन ये है कि अमेरिकी सदर ने जंग तो शुरू कर दी है। जंग अमेरिकी सदर शुरू कर सकता है, लेकिन उसको 7 दिन के अंदर अंदर उसकी मंजूरी लेनी है अमेरिकी कांग्रेस से, और जंग को कंटिन्यू रखना है या नहीं, इसका इख्तियार अब सदर के पास नहीं है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास इख्तियार नहीं है। उनको ये इख्तियार लेना पड़ेगा, कांग्रेस से मांगना पड़ेगा, उसमें 1 हफ्ता है।
تو اس لیے اب یہ آخری ہفتہ چونکہ آ گیا، 7 دن رہ گئے، 7 دن تو کچھ بھی نہیں ہوتے، تو چیزوں کو انٹینسیفائی کیا انہوں نے ناکہ بندی کو جو میں سمجھ پایا ڈپلومیٹک امور پر، چونکہ ہم کور بھی کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کہ امریکی صدر نے یہ ناکہ بندی اس لیے بڑھائی کہ ایران کو تھوڑا دباؤ میں لایا جا سکے، اور ایران اپنے مطالبات سے تھوڑا پیچھے ہٹے، لیکن وہ ایران ہی کیا جو دباؤ میں آ جائے۔ ایران تو 5000 سال میں کبھی دباؤ میں نہیں آیا، اور اب تو خیر 1979 کے بعد سے تو ایران کو کوئی آدمی یہ سوچے کہ اس کو دباؤ میں لے آیا جائے گا تو یہ خام خیالی ہے اس کی۔ بہرحال ایران نے بھی کچھ اسٹیپس فارورڈ کیے، مثال کے طور پر انہوں نے کئی چیزوں پر زور نہیں دیا۔ انہوں نے صرف مطالبہ کیا کہ ناکہ بندی ہٹا لی جائے تو ہم مذاکرات کریں گے۔ اس پر امریکی صدر اڑ گئے، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ان کا ایک ایسا لیور ہے جس سے ایران کو دبایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ناکہ بندی کو کل انہوں نے کہا کہ انٹینسیفائی کر دی ہے، ہم نے 3 گنا وہاں نیوی لگا دی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا ہے۔ اس کا رد عمل ایران میں ذرا مختلف آیا۔ ایران اچھا اب اس معاملے میں چائنا بھی یہ چاہتا تھا کہ مذاکرات ہوں اور جنگ کی نوبت نہ آئے، رشیا بھی یہی چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں، جنگ کی نوبت نہ آئے، لیکن ایران کی اپنی کمپلشن ہے۔ ایران کے اندر امریکی صدر کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک ٹھیک بھی کہتے ہیں، کہ ایران میں کچھ انٹرسٹ گروپس ہیں، جیسے پاسداران انقلاب کا گروپ ہے، وہ ذرا ڈیسیشن میکنگ میں حاوی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو جو علی خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد مجتبیٰ خامنئی صاحب بنے ہیں، ان پر بھی اٹیک ہوا اور وہ زخمی ہیں۔ ان کا CNN کے رپورٹر کا تو یہ دعویٰ ہے، لیکن ایرانیوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ وہ زخمی ہیں، اور ان کی ٹانگ میں شاید سرجری کی ضرورت پڑے گی، مصنوعی ٹانگ کی ضرورت پڑے گی، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن CNN یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ان کا چہرہ جھلس گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پلاسٹک سرجری بھی کرانی پڑے گی اور نئی ٹانگ بھی لگوانی پڑے گی، لیکن وہ اور بول نہیں پا رہے۔ گزشتہ روز یہ سوال بھی اٹھا تھا کہ ایرانیوں کا اپنے رہبر سے رابطہ کیوں نہیں ہو پا رہا، اور ایرانیوں نے یہ وجہ طور پر یہ کہا تھا کہ رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور کچھ لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ کیا وہ چاند پر رہتے ہیں، لیکن ان کو اب جواب مل گیا کہ خامنئی صاحب بول نہیں پا رہے، اور اس کا فائدہ کچھ حلقوں کے مطابق جو امریکہ میں ہارڈ لائنر ہے، اور معاف کیجیے گا ایران میں ہیں تو سارے ایرانی، اور مسعود پزشکیان تو کہتے ہیں کہ سب انقلابی ہیں، لیکن کچھ انقلابی ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے ایک دوست تھے مجیب انقلابی، وہ اپنے نعرے لکھے پکڑے جاتے تھے خود ہی کہ مجیب انقلابی کو رہا کریں، لیکن کچھ انقلابی جو تھے وہ ہم نے مطلوب انقلابی کا نام سنا، اور بڑے انقلابی تھے جو کبھی سودے بازی نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ انقلابیوں میں بھی فرق ہوتا نا ڈگری کا، تو یہ انقلابی ہے لیکن ہارڈ لائنر ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ہو گیا، پاسداران انقلاب ہو گئے، یہ ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں، اور یہ مذاکرات کے مخالف بھی سمجھے جاتے ہیں۔ جو سیاسی قیادت ہے وہ مذاکرات کی حامی سمجھی جاتی ہے۔ اب آج اس حوالے سے ایک تو جب یہ ایران والی ڈیولپمنٹ ہوئی تو انہوں نے پھیلانا شروع کیا کہ غالب عوف جو ہے یا باقر غالب عوف، انہوں نے ریزائن کر دیا اپنے عہدے سے۔ ریزائن نہیں کیا، میں نے چیک کیا، ذمہ داری سے یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے، اور تو آپ کو پتہ ہے کہ کون لوگ اس کو اسپائل کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی تو پھر یہ اعلان ہو گیا اچانک کہ عباس عراقچی صاحب آج وفد کے ہمراہ اسلام آباد آئیں گے، اور حکومتی ذرائع نے یہ بتایا کہ امریکہ کا جو ٹیکنیکل اور جو اسٹاف ہے، لاجسٹک اور ٹیکنیکل اسٹاف تو موجود ہے، پہلے سٹی میں موجود ہے۔ اور پھر امریکہ سے خبریں آنے لگی کہ امریکی صدر بھیجیں گے۔ اس وقت امریکی صدر سو رہے تھے، اور خوش قسمتی سے آج انہوں نے سو کر اٹھنے کے بعد کوئی نیا بیان بھی نہیں دیا اور کوئی نیا قدم بھی نہیں اٹھایا۔ لیکن یہ اعلان اب امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، وائٹ ہاؤس کے 2 عہدیداروں کو کوٹ کر کے، کہ جیرارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف آ سکتے ہیں، اب چونکہ باقر غالب عوف نہیں آ رہے، یا غالب عوف ایرانی انہیں غالب عوف کہتے ہیں، تو وہ نہیں آ رہے، تو پھر وہ ایٹ پار نہیں ہوگا معاملہ، لہذا جیڈی وینس بعد میں ضرورت پڑنے پر آئے ہو سکتا ہے۔ کچھ دوست اس بات پہ مصر ہیں کہ ٹرمپ خود آنا چاہتے ہیں، آج بھی مصر ہیں، اس کے لیے تو حالات بنیں گے تو آئیں گے۔ لیکن اب عباس عراقچی صاحب جب ان کی یہ خبر آئی تو اس کے بعد یہ بعض لوگوں نے یہ فرمانا شروع کر دیا، کہنا شروع کر دیا کہ یہ دوسرا راؤنڈ شروع ہو رہا۔ یہ دوسرا راؤنڈ شروع نہیں ہو رہا، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اسٹینڈ آف تو ایک ہی معاملے پر ہے، لیکن جو 2-3 معاملات ہیں وہ بھی حل طلب ہے۔ ناکہ بندی کا تو کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، لیکن ایک معاملہ ہے یورینیم کے افزود کا، اور وہ امریکہ تو یہ کہتا ہے، آج بھی جنرل میکبتھ کہہ رہے تھے کہ جی کسی صورت ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ ایران کا کون سے ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا ہے یا بنا رہا ہے؟
لیکن ایران اس بات پر تیار نہیں ہے کہ جو اس کے پاس افزودہ یورینیم ہے 60%، وہ کسی امریکہ کے حوالے کرے یا اس کے کسی اتحادی کے حوالے کرے۔ اب عباس اراقچی صاحب نے پھر یہ ایرانی میڈیا اور پھر ہمارے بعض پاکستانی ناسمجھ دوست جو ہر وقت حکومت کے مخالف رہتے ہیں، ناقد رہتے ہیں اور ڈپلومیٹک امور کی ڈائنامکس کو نہیں سمجھتے، نوجوان ہیں، سمجھتے سمجھتے ٹائم لگے گا، بہت اچھے رپورٹر ہیں لیکن بہرحال ٹائم بھی لگتا ہے نا۔ اور انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جی پاکستان پہ اعتماد نہیں ہے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، یہ ایسا معاملہ ہی نہیں ہے۔ عباس اراقچی صاحب نے کہا کہ وہ 2 ملکوں میں جائیں گے، انہوں نے کہا کہ جو ریجنل دورہ ہوگا، میں نے کہا ریجنل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو مسقط عمان کا دورہ ہے، دوسرا روس کا دورہ ہے، روس تو اس ریجن میں نہیں ہے، تو اب لیکن یہ 2 امپورٹنٹ ممالک ہیں، تو جب یہ روس اس ریجن کا حصہ نہیں ہے وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ پھر اس کو میں نے خود اس کے ڈاٹ سے ڈاٹ ملائے تو بات وہاں پہنچی کہ اسحاق صاحب نے بھی سرگئی لاروف سے بات کی، تو پھر ہم نے کھوج لگایا۔ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے، جنگ کے آغاز سے پہلے، بلکہ مذاکرات کے دوران جب کامیابی کے قریب تھے تو پھر امریکہ نے اٹیک کیا تھا اور اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، امریکہ نے اس کا ساتھ دیا تھا، دونوں نے اٹیک کیا تھا۔ ایران اس بات پر تیار تھا کہ وہ یورینیم افزودگی 0% پر لے آئے گا اور اس بات آگے بڑھ رہی تھی کہ امریکہ نے یہ کہہ کر وہ یہ کہہ دیا گیا کہ جی مذاکرات توڑ دی، حالانکہ مذاکرات نہیں ٹوٹے تھے اور وہ معاملہ ہو گیا، اس کے بعد بات چیت رک گئی تھی۔ اس مذاکرات میں عمان نے چونکہ ان کو انیشیٹ کرایا تھا اور سہولت کاری بھی کی تھی، تو عمان بھی گارنٹر تھا اس بات کا کہ جو ایرانی یورینیم ہے وہ کئی غلط ہاتھوں میں نہیں جائے گا، اس کا کوئی مس یوز نہیں ہوگا، ایران اس کا استعمال نہیں کرے گا، جو بھی ہے یہ اس وقت کی بات ہے، اور رشیا بھی اس کا گارنٹر تھا۔ اب رشیا کو تو خیر گارنٹر کے طور پر امریکہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن یہ امریکہ مان تو لے گا، تاہم یہ قبول کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ رشیا نے اپنی خدمات پیش کی کہ وہ یورینیم ہم اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ ایک ادارہ بھی ہے قزاقستان میں جو یہ کرتا ہے، اس کا بھی نام سامنے آ رہا تھا، لیکن اب ان پر اس معاملے پر بات ہونی ہے نا کہ اس یورینیم کا کیا کیا جائے۔ امریکہ کہتا ہے ہمیں دے دیں، اور اس میں جو ہے وہ اب کوئی نہ کوئی حل اس کا نکالے گا۔ ایران اگر اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے تو کوئی نہ کوئی آؤٹ کم اس کا آ جائے گا، مجھے یہ یقین ہے، کیونکہ پاکستان کے دورے کے بعد وہ جائیں گے ماسکو۔ رات اب سے کچھ دیر میں جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کے گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں شاید وہ پہنچیں گے، ہو سکتا ہے پہلے پہنچ جائیں، لیکن اپروکسیمیٹ ٹائم جو ہے ٹینٹیٹیو ٹائم وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ہے، اس میں وہ پہنچ جائیں گے پاکستان۔ مسقط کی ایک اور جو ہے امپورٹنس بھی ہے، یہ جو عمان ہے یہ آبنہ ہرمز شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، وہ کہ عمان کی بہت چھوٹی سی پٹی لگتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ 70-80% جو ہے وہ ایران کے لگتا ہے اور باقی جو ہے وہ عمان لگتا ہے، یعنی 30% زیادہ سے زیادہ کہہ لیں، لیکن وہ اسٹیک ہولڈر تو ہے، لہذا ایران کے لیے یہ ضروری ہے کہ آبنہ ہرمز کے معاملے میں جو بھی وہ طے کرے گا اس پر مسقط کو اعتماد میں لیا جائے۔ اور پھر اس کا آج ایران کا کیس مضبوط ہوا اس لیے کہ آبنہ ملاقہ جو ہے اسٹیٹ آف ملاقہ، اس پر انہوں نے اعلان کیا ہے انڈونیشیا نے کہ وہ اس سے رازداری لے گا، کیونکہ وہ مینلی انڈونیشیا کو ریجن سے گزرتی ہے۔ تو ایران کا یہ کیس تو مضبوط ہو جاتا ہے کہ امریکہ یہ جو کہتا ہے کہ ایران رازداری کیوں لے، تو اس کا جواب تو اس میں مل جاتا ہے، لیکن مسقط اگر اس میں شامل ہو جائے گا تو پھر زیادہ اس پہ وزن پڑ جائے گا۔ تو مسقط کے ساتھ تو ان 2 معاملات پر بات چیت ہونی ہے، اور روس کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایران کے امریکہ اپنے ایران اور روس کے اپنے تعلقات بھی ہیں، ان تعلقات کی نوعیت اور ڈائنامکس مختلف ہیں، ان پر بھی بات ہوگی۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، اسلام آباد میں میں نے مختلف لوگوں سے بات کی تو اس بات کا ان کو یقین ہے کہ آج کا جو ڈیولپمنٹ ہے یہ دوسرے راؤنڈ کی راہ ہموار کر دے گی، اور یہ دوسرے راؤنڈ میں آج میں نے سورسز سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو امریکی مہمان آنے ہیں وہ شاید ویکینڈ تک یا سنڈے ایوننگ تک آ جائیں، اور نیکسٹ ویک میں کسی وقت یہ مذاکرات ہو جائے، یہ بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بات شیور ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ سیکنڈ راؤنڈ کو ممکن بنا سکے گی۔ اب دیکھتے ہیں یہ سیکنڈ راؤنڈ کب ممکن بنتا ہے، کیونکہ امریکی صدر کے پاس 7 دن ہیں، اور ان 7 دنوں میں ہی حل کرنا، امریکی صدر کو کچھ پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اگر وہ ناکہ بندی پر پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر امریکی صدر کو اپنی کانگریس میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہاں شاید انہیں جنگ جاری رکھنے کی اجازت نہ ملے۔ یہ سب سے بڑا معاملہ ہے،
اس لیے امریکہ کو بھی جلدی ہوگی تو کچھ لو اور کچھ دو کے معاملے پر طے کرنا ہوگا، اور یہ پاکستان کی کامیابی ہوگی، کیونکہ پاکستان جو ہے مسلسل پاکستان نے دونوں کے رابطے نہیں ٹوٹنے دیے، انڈائریکٹ معاملات چلتے رہے، اور کچھ چیزیں اور جو طے ہونے والی تھی وہ طے کہتے کہ ہو گئی ہیں، اور مسودہ بھی آلموسٹ تیار ہے، بس نوک پلک درست کرنی ہے، اور یہ دو معاملات جو ہے فائنلی ان کو طے کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہ اگلے ہفتے میں طے ہوتے ہیں یا اس سے اگلے ہفتے میں۔ خدا حافظ۔